बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्या हुआ? ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, इस इजलास में क्या हुआ, दिलचस्प कहानी है। मैं ये तमाम की तमाम आपके सामने सबसे पहले रख दूं, उसके बाद इस वीडियो में जो दीगर खबरें हैं अहम तरीन उनकी बात करेंगे। जुडिशल कमीशन का जो इजलास है, उस इजलास में आपके सामने है अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अब वो आईनी बेंचेस के सरबराह बन गए हैं। जुडिशल कमीशन ने ये बता दिया कि जो दीगर मेंबरान हैं 6, उनकी मुद्दत जो है वो सूबों से मेंबरान हैं, उनकी मुद्दत होगी 2 महीने के लिए। तो पहला इजलास, जस्टिस याह्या अफरीदी ने इस इजलास में सबको वेलकम किया और वेलकम करने के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये कहा कि राय ये है कि नामजदगी आ रही है तो आगे बढ़ें या फुल कोर्ट की तरफ जाएं। जब ये बात हुई कि फुल कोर्ट की तरफ जाया जाए तो उसमें 5 अफराद ऐसे थे जिनका ये ख्याल था कि फुल कोर्ट की तरफ जाया जाए। जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, उमर अयूब और शिबली फराज, ये वो लोग थे जो कह रहे थे कि इस तरफ जाया जाए। जबकि बाकी जो अरकान थे 7, उन्होंने ये कहा कि नहीं, यहाँ इस जुडिशल कमीशन के इजलास में आगे बढ़ा जाए। उमर अयूब साहब ने कोरम पे बात की। जब कोरम पे बात की तो वहाँ पर भी ये राय आई कि ठीक है, राय शुमारी करवा लेते हैं, राय शुमारी करवा लीजिए, वोट कर लीजिए। और वोट में यही हुआ कि अक्सरियत ने कहा कि नहीं, इस इजलास को एक रुकन जिनकी मौजूदगी नहीं है उनके बगैर भी आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी इस इजलास के ज़रिए ही अमीनुद्दीन खान प्रिजाइडिंग जज बने। तब तक ये कुर्सी खाली थी तो कहा गया कि नहीं, ये हो सकता है। तो जब ये भी मामला आगे बढ़ गया तो फिर इस इजलास में अमीनुद्दीन खान साहब, उनका नाम सामने आया। अब इस इजलास में 4 जज साहिबान थे, याह्या अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और अमीनुद्दीन खान साहब। अमीनुद्दीन खान साहब का नाम आया। अमीनुद्दीन खान साहब 2 काम कर सकते थे। एक काम जो उन्होंने किया, दूसरा काम ये होता कि वो कहते ठीक है, मेरी नामजदगी हो गई है तो अब मैं इस इजलास से चला जाता हूँ, मैं इस पर इन्फ्लुएंस नहीं होता। अगर वो ना होते तो फिर क्या होता? वो ना होते तो होता ये कि फिर ये वोट 6-5 होते, और 6-5 होने की सूरत में अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो तब भी बन जाते। लेकिन 4 जजेस थे, एक जज ने अमीनुद्दीन खान के हक में वोट दिया और वो थे खुद अमीनुद्दीन खान। एक तो बैठे रहे, फिर बैठकर अपने हक में उन्होंने वोट दिया और ये फैसला फिर 7-5 हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि अगर अमीनुद्दीन खान इस तरफ वोट देते तो 6-6 हो जाता। मैंने कहा कोई अपने खिलाफ वोट क्या देता? हाँ, ये कर सकते थे कि अपने हक में वोट ना देते तो मामला 6-5 का होता, लेकिन तब भी उन्हीं के हक में होता कि ये फैसला करके पीछे हट गए। मगर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि मैं अपने हक में वोट देता हूँ। मैं तो वो जो एक फिल्म में था कि मैं अपना फेवरेट, तो वो हमने देखा, अमीनुद्दीन खान साहब ने इंतहाई एहतराम के साथ अपने हक में वोट दे डाला। अब इसके बाद इस इजलास में याह्या अफरीदी साहब जो कर रहे थे कि जी फुल कोर्ट बुला लिया जाए, उससे आप क्या नाम देंगे? यानी याह्या अफरीदी साहब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में ये कहा गया कि हम फुल कोर्ट बुला लेते हैं। याह्या अफरीदी साहब ने नहीं बुलाया। फिर 2 जजेस ने ये फैसला दे दिया कि फुल कोर्ट बुलाया जाए, वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये कि हमारा ये फैसला और हमारे इस फैसले के मिनट्स इस मीटिंग के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएं, वो भी नहीं हुआ। तो याह्या अफरीदी साहब ने जो खुद वहां वोट दिया कि हम 5 हैं, याह्या अफरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, उमर अयूब, शिबली फराज, हम 5 हैं, ये क्यों वोट किया? मतलब उनकी तो तमाम चीज़ें उस जानिब सहूलत फराहम कर रही थी। ये याह्या अफरीदी साहब ने इंतहाई इत्मीनान के साथ किया मेरी राय में। और ये वोट जो याह्या अफरीदी साहब ने इस तरफ दिया है, असल में तो ये वोट उस तरफ ही गया है, ये हमारे सामने हुआ है। अब आप ये देखिए कि जो आईनी बेंच बन गया है, उस आईनी बेंच में जो जज साहिबान शामिल हैं, आप उन जज साहिबान को देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ 3 जज ऐसे हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में इस आईनी बेंच में शामिल इसके सरबरा अमीनुद्दीन खान साहब
اور نعیم اختر افغان صاحب ان کے خلاف ووٹ دیا تھا. تو باقاعدہ اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا. کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے؟ یہ تو جج کا کنڈکٹ ہی نہیں ہے. اب وہ لوگ وہاں اکثریت میں رہ گئے ہیں جو آئینی بینچ میں ہیں، یعنی عائشہ صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ غالباً حسن اظہر رضوی صاحب ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایک طرف ہو گئے. اب یہاں سے جو فیصلے آئیں گے، یہ جبران ناصر صاحب بڑے زبردست وکیل ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. انہوں نے کہا کہ سیکنڈ چیف جسٹس آف پاکستان امین الدین خان صاحب، ان کو ویلکم کیا جائے. یہ سٹائر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان ان سے بھی زیادہ پاورفل ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 7 جج نامینیٹ کیے گئے ہیں. اب اس کویسچنیبل اور سیاسی طور پر بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، اور یہ 7 جج کیسز کیسے سنیں گے، اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. وہ کمیٹی فیصلے کرے گی، جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی، وہ کمیٹی فیصلے کرے گی کہ یہ کیسے سنے جائیں گے. تو اب یہ وہاں پر مستقل بنیادوں پر 5 سنے یا 7 سنے یہ اکثریت میں ہوں گے. تو وہاں سے جو فیصلے حکومت کو چاہیے وہ فیصلے آئیں گے. اب کوئی بھی تجزیہ کار یہ بات بتا رہا ہے، یہ ہمارے سامنے اس وقت اس جوڈیشل کمیشن کے پہلے اجلاس سے اور اس کانسٹیٹیوشنل بینچ سے چیز نکل کر آ رہی ہے. امین الدین خان صاحب کے پاس 2 پاورز آ گئے ہیں. وہ اب آئینی بینچز کے سربراہ ہیں، پریزائڈنگ جج ہیں، اور بحیثیت پریزائڈنگ جج وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کی بھی سربراہی کریں گے. اور ساتھ میں ان کو شامل کر دیا گیا ہے یہاں جہاں یحییٰ آفریدی صاحب ہیں اور منصور علی شاہ صاحب ہیں، اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی منیب اختر صاحب کو نکالنے کے لیے. تو اب وہ 2 کمیٹیوں میں ہیں. تو ہر لحاظ سے امین الدین خان صاحب ایک ایسے جج جنہوں نے یہ کہا کہ اس عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے، وہ جج صاحب اب سپریم کورٹ کے سپر چیف جسٹس ہوں گے. تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں. عجیب و غریب صورتحال ہے پاکستان کی سپریم کورٹ میں. اب ایک اور چیز ہوگی، جب پریزائڈنگ جج جوڈیشل کمیشن کے ممبر بن جائیں گے تو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب وہ بھی آ جائیں گے جوڈیشل کمیشن میں. تو جوڈیشل کمیشن کی ہمارے سامنے جو اس وقت بنت ہے، اس میں حکومت کے ووٹ زبردست اکثریت کے ساتھ موجود ہیں. یہ صورتحال ہے. ان حالات میں ایک خبر اور آئی، خبر دلچسپ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ اب وہ حکومت سے ناراض ہو چکے کیونکہ حکومت نے وعدہ خلافی کی ہے، اور احتجاجاً بلاول بھٹو زرداری نے جوڈیشل کمیشن سے اپنا نام واپس لیا. بات یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جو فاروق ایچ نائک صاحب موجود تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، اور یہ جو 7 ووٹ ہوئے ہیں یہ بلاول بھٹو زرداری کی جماعت کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں. تو یہ جو مجھے آپ کو بنایا جا رہا ہے وہ بلاول بھٹو زرداری بنانے میں اس لحاظ سے تو کامیاب ہو رہے ہیں کہ فاروق ایچ نائک صاحب موجود تھے، لیکن کیا سب کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ اور جو کیا جا رہا ہے انتہائی اطمینان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. میری ایک ایکسپرٹ سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا اب سپریم کورٹ میں 34 ججز ہوں گے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوں گے. میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست انداز میں منظور کروایا ہے حکومت نے. انہوں نے کیا ضرورت ہے؟ حکومت کی اس موجودہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز میں ایسی اکثریت ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں ان جھمیلوں میں پڑیں گے؟ اور کوئی ضرورت نہیں ہے. آئینی بینچز میں سب کچھ جا رہا ہوگا، وہاں سے فیصلے اپنے ہاتھ میں آ رہے ہوں گے، تو یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا دیکھ لیجیے آپ اس وقت بھی جو مختلف ہائی کورٹس ہیں ان میں کتنی بڑی تعداد میں سیٹس خالی ہیں، کیا بھرتی ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. تو کہنے لگے یہ ایک جھنجھٹ، ایک جھمیلا ہے، کوئی کیوں پڑے گا اس جھمیلے میں؟ میں نے کہا نہیں، تو یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے یہ تمام باتیں ہیں یہ ہوں گی. انہوں نے کہا نہیں ہوں گی، یہ ایسے ہی چلے گا. میں نے کہا ٹھیک. پھر اس کے بعد ان سے میری بات ہوئی، میں نے کہا پھر کیا ایسے سپریم کورٹ چلے گی؟ انہوں نے کہا اب ایک چیز دیکھیے آپ جو ہمارے سامنے بار بار ہوگی، وہ یہ ہے کہ جب بینچ بنے گا اس جوڈیشل کمیشن کا تو 5 ارکان تو ہونے ہی ہیں. اب 3 ارکان اس طرف ہیں
3 ارکان اس طرف ہیں جو ظاہر ہے کہ مخصوص نشستوں کا بھی فیصلہ دے چکے. 5 ارکان کا بینچ بنے گا اور اس 5 ارکان کے بینچ میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ بینچ ٹوٹ گیا. ایک جج صاحب نے بیٹھنے سے انکار کر دیا, یہ جو کمیشن بنا یہاں شامل ہونے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ابھی تو 10 چیزیں ہوں گی, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر, انہوں نے کہا پھر یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تب جا کے حکومت مزید ججز لانے کے بارے میں سوچ سکتی ہے, وگرنہ اس سے پہلے حکومت کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو 5 جج صاحبان آ رہے ہیں کسی بینچ میں, کانسٹیٹیوشنل بینچ سے, ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے گا, بینچ ٹوٹ جائے گا, معاملہ آگے نہیں بڑھے گا, بحران کی کیفیت ہوگی. پھر حکومت جا کے اپنے ججز 1 1 2 2 3 3 کر کے لائے گی اور اس کو بڑھا لے گی. تو یہ اتنا بڑا حکومت کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. ان میں جو لوگ لائے گی ان لوگوں کو لانے کے بعد ان کو اس میں شامل کرے گی اور یہ کام ہو جائے گا. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو گیا ہے کیا یہ ممکن نظر آ رہا تھا؟ میں نے کہا آسان نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے پھر ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں جو نہیں ہو رہی ہوتی وہ بھی ایک مخصوص طاقت کے زیر اثر ہو جاتی ہیں تو آگے بھی ہو جائیں گی. تو میں نے کہا پھر اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے کہا زیادہ بہتر اور بھرپور انداز میں زیادہ گرپ کے ساتھ کرنے کے لیے اور کوئی بھی شرارت جس میں شر زیادہ ہو وہ حکومت کے ساتھ نہ ہو جائے. تو حکومت نے اپنی فیوچر پروفنگ کی ہے. میں نے کہا یہ فیوچر پروف ہو چکی. وہاں سے کہا گیا دیکھیں حکومت نے تو فیوچر پروفنگ کر لی ہے لیکن حالات بدلتے, مزاج بدلتے پاکستان میں کبھی بھی دیر نہیں لگتی. اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے اپنے آپ کو 2/3 کے بعد اپنی مرضی کے لوگ لگانے کے بعد محفوظ تصور کیا, وہ تمام لوگ بھی یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے سب کچھ ایسے نکل گیا جیسے مٹھی میں سے ریت نکلتی ہے. تو آگے جا کر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تھا آج کی اس خبر اور اس پر ایکسپرٹ اوپینین کا حال. دوسرا, عمران خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے ہمارے سامنے جو پیغام دے رہے ہیں وہ پیغام کیا ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں پاکستانی عوام کو ملک پر مسلط قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے خلاف نکلنا ہوگا ورنہ ہماری آنے والی نسلیں بھی چونٹیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی. ملک پر قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کا تسلط ہے جو اپنے اقتدار اور قبضے کو طول دینے کے لیے ہر ایک ہتھ کنڈا اپنا رہا ہے جس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے, نہ قانون, اور نہ ہی سیاسی اخلاقیات اجازت دیتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم اور ایکسٹینشن کے لیے کی گئی قانون سازی اسی کا حصہ ہے. عدالتوں اور پارلیمنٹ کو بھی روندا جا رہا ہے اور عوام کو بھی. جو ایکسٹینشن دی گئی جمہوریت, قانون کی حکمرانی اور عوام کے حقوق کا قتل ہے. ایکسٹینشن اور قبضے سے ادارے مضبوط نہیں کمزور ہوتے ہیں. قوم اپنے لیے کھڑی ہو اور منظم ہو کر پرامن احتجاج کرے کیونکہ جب تک ملک میں انصاف کا انقلاب نہیں آئے گا تب تک جمہوریت نہیں ہوگی. انصاف کا انقلاب لانے کے لیے تمام لوگوں کو نکلنا ہوگا. یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کا نہیں, پورے پاکستان کی بقا اور سالمیت کا معاملہ ہے. اور عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں یہ گفتگو ٹویٹر پر ان کے اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ہے. انصاف کا انقلاب یہی وہ بنیادی خیال, بنیادی نقطہ ہے جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف ثوابی میں جرگہ کرے گی. اور انصاف کا انقلاب اب پاکستان تحریک انصاف کی آنے والی مہمات کی جو بنیادی لائن ہے, بنیادی پرنسپل ہے, اس کی طرح ہمیں نظر آئے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.